चौधरी हसन इकबाल साहब, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग, काबिल एहतराम वफाकी वज़रा, वज़रा आला और सूबाई हुकूमतों के ऑनरेबल मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशल्स, पार्लियामेंटेरियंस, मेहमानान गिरामी, एक्सलेंसीज़, ख़वातीन वज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं मोहतरम एहसन इकबाल साहब को इस शानदार तकरीब के मौके पर पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम 2026 के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने यकीनन बड़ी संजीदगी के साथ उड़ान पाकिस्तान का जो पूरा सिस्टम है उसको आप आगे लेके बढ़े, और मैं समझता हूँ कि ये होम ग्रोन मॉडल जो है इंशाअल्लाह द होल ऑफ गवर्नमेंट के निज़ाम के ज़रिए इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान के अंदर कामयाबी के झंडे गाड़ेगा। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर एहसन इकबाल साहब ने अपनी तकरीर में तमाम जो अहम मामलात हैं उनके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से गुफ्तगू की है, और यकीनन मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक मुख्तसर जायज़ा लेना चाहूँगा और आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा। जून 2023 में पाकिस्तान was at the verge of default, लेकिन अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से और एक मुश्तरका काविशों से हम डिफ़ॉल्ट से बच गए, और उसके बाद इन 2 सालों में हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी ग्रेट टीम वर्क के नतीजे में वो स्टेबल हो गई। इसमें फेडरल गवर्नमेंट शामिल है, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट शामिल हैं, इसमें पॉलिटिकल और मिलिट्री हायरार्की सबकी काविशें इसमें हर हवाले से शामिल हाल हैं। कुछ साल पहले गैलपिंग इन्फ्लेशन थी, इट हैड ऑलमोस्ट टच्ड 38%, आज वो सिंगल डिजिट में है। आपकी पॉलिसी रेट जो कि कुछ अर्सा पहले 22% पे था, आज 10.5% पे है। आपकी एक्सपोर्ट्स जिस स्पीड पे उनको आगे बढ़ना चाहिए था वो तो नहीं है, लेकिन उसमें यकीनन बतदरीज इजाफा है। इसमें बेपनाह गुंजाइश है, बेपनाह मेहनत करने की ज़रूरत है, और जिस तरह मैंने कहा कि द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी एक्सपोर्ट्स में खातर खा इजाफा होगा। हमारी जो रिफॉर्म जो हैं IMF की प्रोग्राम में यकीनन कंडीशनैलिटीज़ हैं, लेकिन बाज़ रिफॉर्म्स हमारी अपनी होम ग्रोन है जिसमें IMF का कोई लेना देना नहीं। ये हमारी अपनी ज़रूरत है, वक्त का तकाजा है, और अगर नहीं करेंगे तो फिर वो बूम एंड बस्ट साइकिल में दोबारा खुदा न खास्ता हम उसमें चले जाएंगे। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ ख़वातीन व हज़रात कि जिस तरह पावर सेक्टर में आप देखें कि जो ऐसे टैक्सेस शामिल थे, क्रॉस सब्सिडी शामिल थी, उसको हमने वहाँ से निकाला, और इन 2 सालों में तकरीबन 8.5-9 रुपये पर यूनिट बिजली की कीमत कम हुई। इसी तरीके से आप सोलर को देखें, सोलर के ऊपर एक बड़ा जायज़
جو موقف تھا بڑا جاندار موقف تھا کہ جو سولر کے پلانٹس لگ چکے ہیں، ہاؤس ہولڈز ہیں جنہوں نے بھی لگائے ہیں، اور جس رجیم کے تحت انہوں نے یہ انویسٹمنٹس کی ان کو ہم نے پروٹیکٹ کیا پوری طرح. آئندہ کے لیے ہم نے جو بھی سولر میں آنا چاہے وہ نئی رجیم میں وہ آنا چاہیں بڑے شوق کے ساتھ. مگر پاور سیکٹر میں جہاں پر یہ میسو ایفرٹس ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کا کریڈٹ یقیناً منسٹر آف پاور بیٹھے ہیں یہاں پہ جناب لغاری صاحب، ان کے سیکرٹری اور ان کی پوری ٹیم نے مل کر جو کام کیا ہے وہ انتہائی خوش آئند ہے. مگر اس میں مزید بے پناہ اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جو بجلی جو چوری ہوتی ہے 200 ارب روپے، اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 200 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر دا ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہی ان معاملات کو طے کر سکتی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ایز آف بزنس کا جو ایشو ہے اس کے لیے ہم نے کچھ اقدامات اٹھائے، مگر مزید کئی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. یوٹیلیٹی سٹورز چوری کا منبع تھا، کرپشن کا یہ ڈین تھا بالکل، اس کا ہم نے مکمل طور پر خاتمہ کیا. شہر رمضان میں پچھلے سال ہم نے تھرو ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہم نے جو حقدار تھے ان کو ہم نے پہنچائے. اس سال اس رمضان میں الحمدللہ 38 ارب روپے ہم تھرو ڈیجیٹل والیٹس پورے پاکستان میں ہم لوگوں کے گھروں میں دے رہے ہیں. ان کی عزت نفس بھی ان کی مجروح نہیں ہوئی، ان کو لائنوں میں کھڑا نہیں ہونا پڑا، ان کو جو انتہائی خراب کوالٹی کا مال ان کو نہیں مل رہا، کرپشن نہیں ہے. اور یوٹیلیٹی سٹور جو ہیں دے ہیو بین کمپلیٹلی کلوزڈ، اور اس سے اربوں روپے جو قوم کے جا رہے تھے تنخواہوں میں اور کرپشن میں اس کا خاتمہ ہو گیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں نام تو ہے پاک PWD پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ، مگر اس سے زیادہ ناپاک ادارہ تھا ہی کوئی نہیں پاکستان میں. اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا. اور آپ یقین کریں، یعنی میں آپ کو تفصیل سے آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا، ادھر سے سفارشیں ادھر سے سفارشیں کہ جی ہمیں ابھی تھوڑا سا یہ کام ہے، یہ مکمل ہو جائے، یہ پل ہے یہ مکمل ہو جائے، یہ کراچی میں جناب یہ کام ہے اس کو مکمل کر لیں، یہ لاہور میں، یہ کوئٹہ میں، یہ پشاور میں. میں نے کسی کو نہیں سنی، ان کو سب کو ہم نے سرپلس پول میں بھجوایا. اسی طریقے سے میں آپ کو اور کئی مثالیں دینا چاہتا ہوں، لیکن خود نمائی کی بات نہیں کر رہا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اٹس اے گریٹ چیلنج، اٹس اے لانگ وے ٹو گو، اٹس اے ویری آرڈوس جرنی، ویری تھورنی جرنی. مگر اس کے لیے ہمیں الحمدللہ اس چیلنج کو قبول کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ چاروں صوبوں کی حکومتیں مل کر اگر انشاءاللہ ہم شبانہ روز اس راستے پر محنت کرتے رہے، خون پسینہ بہاتے رہے، تو میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان بہت جلد اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ابھی حال ہی میں بے شمار اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ میٹنگز کی، مختلف سیکٹرز، ٹیکسٹائل، لیدر، پوٹری ورک، سپورٹس، جو بھی آپ کہہ لیں، ان کے ساتھ میٹنگز کی، ان کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کی، اور کئی فیصلے ان کی روشنی میں ہم نے کیے الحمدللہ. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ کاروبار حکومت کا کام نہیں ہے. حکومت کا یہ کام نہیں کہ وہ بزنس چلائے. بزنس چلانا، یہاں پر بڑے بڑے پاکستان کے عظیم یہاں پر کاروباری حضرات بیٹھے ہیں جن کی بڑی نیک نامی اور پاکستان کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہے، یہ ان کا کام ہے. حکومت کا کام ہے ٹو فیسلٹیٹ دیم، ٹو پرووائڈ دیم واٹ ایور گورنمنٹ کین ڈو ٹو support their efforts in terms of productivity, more efficiency, R&D, exports, and so on and so forth. اس کے لیے ہم نے ان 2 سالوں میں بے شمار ہم نے فیصلے کیے. اور ابھی حالیہ دنوں میں ایک بھرپور کانفرنس میں نہ صرف ہم نے پاکستان کے ٹاپ ایکسپورٹرز کو ان کی پذیرائی کی، ان کو ہم نے ٹرافیز دی، ان کو 2 سال کے لیے ان کو بلو پاسپورٹ دیے،
اور ساتھ جو ایکسپورٹ ریفرنس اسکیم تھی اس کے تحت 7.5% کو کم کر کے مزید 3% کمی کر کے 4.5% پہ کیا، اور الحمدللہ اس کے ساتھ اس دن 4 روپے بجلی کی قیمت میں پر یونٹ کمی کا بھی اعلان کیا۔ یہ وہ حکومت پاکستان صوبوں کے ساتھ مل کر جو اقدامات کر رہی ہے، ان کڑے مشکل ترین حالات میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کیا کچھ نہیں دیا، معدنیات دی ہیں۔ آپ جیسے یہاں پر بہت عظیم یہاں پر انسان اس ہال میں بیٹھے ہیں، پورے پاکستان میں بیٹھے ہیں، جو بڑے ذہین فتین ہیں، کاروباری حضرات ہیں، پولیٹیشنز ہیں، ایکسپرٹس ہیں، پروفیشنلز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی چیز کی کمی نہیں، اگر کسی چیز کی بخدا کمی ہے دیٹ از ول ٹو ڈو، اور اس کو اگر ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو پاکستان خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے صرف چند سالوں میں بہت سے ملکوں کو پیچھے چھوڑ جائے گا، اور ان ملکوں کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا جو چند سال پہلے ہم سے بہت پیچھے تھے، آج ہم سے آگے نکل گئے۔ لیکن یہ تقریروں سے، شعروں سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، محنت کرنی ہوگی، دن رات محنت کرنی ہوگی، اور وسائل جمع کرنے ہوں گے، اور مل کر چاروں صوبوں کے ساتھ مل کر دن رات اگر ہم محنت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس وہ کچھ ہے جو دنیا کے کئی ممالک کے پاس نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ لائف سٹاک، ڈیری فارمنگ کے لیے پاکستان سے زیادہ وسائل یافتہ ملک دنیا میں اور کون سا ہے؟ سندھ کے یہاں پر وزیر اعلیٰ تشریف فرمائیں، سندھ کی مہران کی وادیاں انتہائی زرخیز زمینیں، پنجاب کی انتہائی زرخیز زمینیں، اور اس طرح کے پی، بلوچستان۔ لیکن ہماری، اگر میں یہ کہوں کہ ہماری لائف سٹاک میں ہماری ڈیری فارمنگ کے جو کنٹریبیوشن ہے وہ دنیا میں جو ٹریڈ ہے کئی سو بلین ڈالرز کی، اس میں ایک فریکشن بھی نہیں ہے۔ یہ ہیں وہ چیلنجز خواتین و حضرات جس کو ہمیں بڑے غور سے دیکھنا ہوگا، اور اس کے اوپر اب وقت نہیں ہے۔ We don't have the luxury of time. We'll have to act and act speedily اگر واقعی ہم نے دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے۔ اسی حوالے سے میں نے پچھلے دنوں میں بات کی تھی۔ اب احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ہماری جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہماری جو ریشو ہے اٹس پروبلی 10.5%، جو کہ آج سے 2 سال پہلے 9% تھی۔ لیکن ہم اس کو کتنا سٹریچ کریں گے؟ جب تک کہ آپ کی گروتھ نہیں ہوگی، آپ کی پروڈکشن نہیں بڑھے گی، آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی، آپ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، ایف ڈی آئیز نہیں لائیں گے، تو ٹیکس کتنا لگاتے جائیں گے آپ؟ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہمیں اس بجٹ میں جو انشاءاللہ چند ماہ میں آنے والا ہے، اکراس دا بورڈ ہمیں ڈائریکٹ ٹیکسز میں ہمیں کمی کرنی ہوگی تاکہ کاروباری حضرات کو، انویسٹرز کو، ان کو سہولت ملے، اور ان کو یہ پتہ چلے کہ ان کا جو سرمایہ ہے وہ ٹیکس کی نظر نہیں ہوتا۔ میں یکسو ہوں، میری ٹیم پوری یکسو ہے اس کے اوپر کہ ٹیکسز کے اوپر ہمیں فی الفور کمی کرنی ہوگی۔ لیکن جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو کہ کاروباری حضرات نہیں دیتے، یہاں پر میرے بہت عزیز مہربان دوست بیٹھے ہیں دونوں طرف، ان کو اچھی طرح پتہ میں کیا بات ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو انڈائریکٹ ٹیکس تو آپ تو کنزیومر سے لیتے ہیں، مگر وہ انڈائریکٹ ٹیکس بھی آپ کنزیومر سے لے کے جیب میں ڈال لیں تو اس سے بڑی قوم کے ساتھ اور کیا زیادتی ہو سکتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اٹ از لائک اسٹک اینڈ کیرٹ، کہ جہاں پر آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، آپ کو ہر طریقے سے آپ کی خدمت کرنی ہے، وہ ہمارا فرض ہے۔ لیکن جہاں پر آپ نے ٹیکس کنزیومر سے لے کر اینڈ یوزر سے لے کر آپ نے جیب میں ڈالنا ہے، تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں وداؤٹ نیمنگ نیمز، مگر انڈسٹری کا نام لیتا ہوں، شوگر، سیمنٹ، ٹوبیکو، جو وہاں سے سیل ٹیکس کی ریکوری 2024 میں تھی، شوگر میں آج پچھلے سال 2024 کے مقابلے میں 36 ارب روپے کا اضافہ ہوا، سیمنٹ میں 60 ارب روپے کا۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو اضافہ ہوا ایز کمپیئر ٹو دیئر کنٹریبیوشن ان دا پریویس ایئر۔
اسی طرح تمباکو میں اور بے شمار جو آپ کی مصنوعات ہیں جہاں پر سیل ٹیکس آپ لیتے ہیں اور جیب میں ڈال لیتے ہیں. بعض بے شمار حضرات جو ہیں وہ ایمانداری سے